गाड़ी एक नशेब में कच्चे रास्ते में कैंकरियां उड़ाती दौड़ी जा रही थी कि अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। मैं उछलकर अगली सीट की पुश से जा टकराया। ड्राइवर घबराई हुई आवाज में बोला, उतर कर भागो। ये कहते ही दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर बाहर निकला ही था कि तड़ाके की आवाज़ के साथ दरख्तों में से एक गोली आकर ड्राइवर को लगी और वो वहीं ढेर हो गया। मैंने दूसरी साइड का दरवाज़ा खोलकर अपने आप को बाहर गिरा दिया, फिर अंधेरे में उठकर दरख्तों की तरफ भागा। ऐन उसी वक्त मेरा जिस्म टार्च की रोशनी में नहा गया और 4 आदमी दरख्तों के पीछे से छलांगे लगाकर मेरे सर पर पहुंच गए। उन्होंने आते ही मुझे इस तरह दबोच लिया कि मैं कोई भी हरकत नहीं कर सकता था। इस पर मुस्तजाद ये कि 2 स्टेन गन्ने मेरी गर्दन से लगी हुई थी। एक आदमी ने फौरन नायलून की रस्सी से मेरे हाथ पीछे बांध दिए। अब तक उनमें से किसी ने कोई बात नहीं की थी। इनका लिबास जैकेट जीन्स पर मुश्तमिल था, सर नंगे थे और वो मुझे खींचते हुए नीचे कच्ची सड़क पर ले आए। कार की दूसरी तरफ दरवाजे के आगे मेरे ड्राइवर की लाश ऊंधी पड़ी थी। अब मैंने देखा कि उन लोगों ने सड़क पर दरख्त डालकर रास्ता बंद कर दिया था। मैंने हिम्मत करके अबरानी ज़बान में एहतजाज किया कि मैं एक शरीफ शहरी हूँ, मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। 2 आदमी स्टेन गन्ने लिए आगे आगे और 2 स्टेन गन्नों वाले मेरे दाईं बाईं चल रहे थे। मेरे बाईं जाने वाले आदमी ने उल्टे हाथ का एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। मैं बुखला गया, खून खोल उठा, मगर मैं इस तमाचे का जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। खून के घूंट पी कर रह गया। तमाचे की आवाज़ पर आगे वालों ने मुड़कर देखने की भी जहमत गवारा न की। इसमें से एक ने टार्च रोशन कर रखी थी। हम सड़क से हटकर दरख्तों में चल रहे थे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर हमारा ताकुब किया जा रहा था और जब हमारी गाड़ी हाईवे छोड़कर बाईं जानिब के जंगल की सड़क पर उतरी तो ताकुब करने वालों ने वायरलेस पर आगे छुपे हुए उन 4 आदमियों को खबर कर दी होगी जिन्होंने सड़क पर दरख्त का तना लुढ़का कर रास्ता बंद कर दिया और यूं हम उनके नरगे में फंस गए। मेरा ब्रीफ केस एक आदमी ने उठा रखा था। ये लोग जंगल में दरख्तों के दरमियान बने हुए लकड़ी के एक बोसीदा और वीरान मकान में ले गए। यहाँ लकड़ी के खाली फर्श के दरमियान लोहे की 3 कुर्सियाँ पड़ी थीं। मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर मेरे हाथ खोल दिए गए। अगर उन्हें मालूम होता कि मैं एक तजुर्बाकार कमांडो हूँ तो शायद वो ऐसा न करते, लेकिन मेरा कमांडो तजुर्बा भी वहाँ मेरे काम नहीं आ सकता था क्योंकि 2 आदमी मुझ पर स्टेन गन्ने ताने मुझसे 3 कदम के फासले पर खड़े थे। छत के साथ एक तार से लटका हुआ धीमी ताकत का बल्ब पहले ही से जल रहा था। यहाँ मेरे ब्रीफ केस की तलाशी ली गई। एक जहरीला सिगार मेरे कोट के बाहर वाली जेब में था और बाकी 3 सिगार ब्रीफ केस में थे। उन्होंने ब्रीफ केस को फर्श पर उलट दिया और एक एक शय को उलट पुलट कर देख रहे थे। सिगार देखकर एक ने उसे सूंघा, दूसरे ने अबरानी ज़बान में कहा, अपना काम करो। उसने सिगार फर्श पर फेंक दी और खाली ब्रीफ केस को ठोकर मारते हुए बोला, इसमें कुछ नहीं है। ब्रीफ केस में मेरी कारोबारी फाइल के कागजात को भी उन्होंने गौर से पढ़ा, मगर वो सारे के सारे कारोबारी खतूत थे जिन्हें बड़ी महारत से तैयार किया गया था। बिल्कुल असली लगते थे। मेरा इसराइली पासपोर्ट मेरी जेब में था, उसे भी तलाशी के दौरान निकाल कर देखा गया। उनमें से एक आदमी की छोटी छोटी मूंछें थी। वह स्टेन गन कांधे पर रखे गर्दन टेढ़ी करके मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। बाकी तीनों उससे आर्डर लेते थे। मेरी जेब वाला सिगार भी बाहर निकाल कर देखा गया और उसे भी फर्श पर फेंक दिया गया। मैंने सिगारों की तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी कि कहीं इन्हें कोई शक न पड़ जाए। शक्लो सूरत से ये दहशत गर्द लगते थे। मैंने अपने चेहरे पर बड़ी मासूमियत तारी कर रखी थी, जैसे मेरे साथ सरासर ज्यादती हो रही हो। मैंने छोटी छोटी मूंछों वालों की तरफ देखकर वज़ाती अंदाज में कहा कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है, मेरा ताल्लुक किसी जराइम पेशा गिरोह से नहीं है। इस पर उस आदमी ने 1 सेकंड के अंदर अंदर स्टेन गन का रुख मेरी तरफ कर दिया और गैज़ो गज़ब से लड़ती हुई आवाज़ में अरबी में कहा, काश मैं तुम्हें इसी वक्त शूट कर सकता, लेकिन मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। तुम कौन हो हमें इसकी अच्छी तरह खबर है। फिर उसने अपना पाँव मेरी कुर्सी के बाजू पर रख दिया और मेरी तरफ झुक किया और गैर अबरानी में बोला, मैं जानता हूँ तुम अरबी के अलावा अबरानी भी रवानी से बोल लेती हो। तुम्हारा इंतखाब भी इसीलिए किया गया है, मगर जिन लोगों ने तुम्हें मौत के मुंह में भेजा है वो ये भूल गए थे कि इसराइली इंटेलिजेंस का जाल मिस्र से लेकर इराक, शाम, उर्दन तक फैला हुआ है। मैं तुम्हें एक बड़ा ही मुफीद मशवरा दूंगा। अभी हमारे अफसर तुमसे पूछ गछ करने यहाँ आ रहे हैं। अगर तुम साफ साफ उन लोगों के नाम बता दो जो इसराइल में हमारे खिलाफ खुफिया तकरीबी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मिस्र की सरहद अपनी हिफाजत में पार करा दी जाएगी। मैंने कोई जवाब न दिया, अपना सर झुका लिया। उसने स्टेन गन की नाल से मेरी ठोड़ी ऊपर करके कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।
میں نے آہستہ سے عبرانی زبان میں ہی جواب دیا کہ میں کسی ملک کا جاسوس نہیں ہوں بلکہ اسرائیل کا ایک شریف شہری ہوں اور میرا نام ڈیوڈ آرون ہے۔ ایک اور زناٹے دار تھپڑ میرے گال پر پڑا اور میں جوابی حملہ کرتے کرتے رک گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے اس وقت انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ میرے ہاتھ کھلے تھے، میں کم از کم اس چھوٹی مونچھوں والے یہودی دہشت گرد کو ضرور ہلکا کر سکتا تھا، لیکن اس کے بعد میری موت بھی یقینی تھی۔ چنانچہ میں ایک بار پھر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ مونچھوں والے یہودی نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور گیراج نما کمرے کے بڑے دروازے میں جا کر ان سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگا۔ میں ان کی گفتگو سمجھ نہ سکا۔ فوراً ہی مجھے رسی کی مدد سے کرسی کے ساتھ جکڑ دیا گیا۔ 3 آدمی چلے گئے، ان میں سے ایک ادھ کھلے دروازے میں بیٹھ کر سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد باہر سناٹا ہو گیا۔ یہ اسرائیلی سیکرٹ سروس کے آدمی تھے، انہیں کسی نہ کسی طرح میرے بارے میں مخبری کر دی گئی تھی۔ میں ان کی گرفت میں آ گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد ان کے اعلیٰ افسر مجھ سے پوچھ گچھ کرنے آنے والے تھے۔ ظاہر تھا کہ اگر میں کچھ بتاتا یا نہیں بتاتا تو بھی یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میری موت یقینی تھی۔ یہی ایک موقع تھا کہ میں اگر ہوشیاری سے کام لوں تو یہاں سے فرار ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے پہرے دار اسرائیلی دہشت گرد کی طرف دیکھا۔ ادھ کھلے دروازے کے باہر رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اسرائیلی دہشت گرد اپنی اسٹین گن نے گود میں رکھے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا بڑے مزے سے سگریٹ پی رہا تھا۔ موت لمحہ بلمحہ میرے قریب آ رہی تھی۔ میں نے ایک ایکشن شروع کر دیا اور دہشت گرد کی طرف مخاطب ہو کر عبرانی میں کہا، میرے دوست، میں تو مر رہا ہوں کیونکہ میرا راز کھل گیا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی امید نہیں رہی۔ میری ایک اکلوتی بیٹی ہے، میرے بعد اس کا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ دہشت گرد نے باہر تھوکتے ہوئے غصے میں کہا، خاموش بیٹھے رہو۔ اب میں نے ایک اور پتا پھینکا۔ میں نے منت کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی، اگر تم میرے مرنے کے بعد میرے 2 لاکھ امریکی ڈالروں میں سے 1 لاکھ ڈالر کسی طرح میری بیٹی کو پہنچا دو تو میں باقی 1 لاکھ ڈالر خوشی سے تمہیں دے دوں گا۔ امریکی ڈالروں کا نام سن کر دہشت گرد نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے فوراً ہی کہا، ہاں میرے بھائی، یقین کرو میں غلط بیانی نہیں کر رہا۔ میرے مرنے کے بعد جب تم خود میری بتائی ہوئی خفیہ جگہ پر جا کر بریف کیس کو زمین سے کھود نکالو گے تو تمہیں اس میں رکھے ہوئے یہ 2 لاکھ ڈالر ہر 100 ڈالر امریکی نوٹوں کی شکل میں ملیں گے۔ میں تو مر چکا ہوں گا، میں تم سے جھوٹ بول کر کیا کر لوں گا۔ اس نے سگریٹ باہر پھینکا اور اسٹین گن ہاتھ میں لیے میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسی عاجزانہ لہجے میں اس کی منت کی کہ تمہیں تورات کی قسم مجھ سے وعدہ کرو کہ 2 لاکھ ڈالروں میں سے 1 لاکھ میری بیٹی کو پہنچا دو گے۔ پھر میں اداکاری کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور اپنی فرضی بیٹی کو یاد کر کے 2-3 سسکیاں بھریں۔ دہشت گرد نے مجھے گالی دے کر کہا، یہ بکواس بند کرو، بتاؤ ڈالر تم نے کس جگہ پر رکھے ہیں۔ میں نے کہا، وعدہ کرتے ہو کہ میری بیٹی کو 1 لاکھ ڈالر ضرور دو گے؟ جواب دینے کے بجائے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا دروازے تک گیا، جھانک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر تیزی سے میرے پاس آیا اور بولا، اب میں وعدہ کرتا ہوں لیکن پہلے مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں تم نے ڈالر چھپا رکھے ہیں۔ میں نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور بولا، مجھے کاغذ پنسل کہیں سے لا دو، میں تمہیں کاغذ پر اس جگہ کا نقشہ بنائے دیتا ہوں جہاں 2 لاکھ ڈالر چٹان کے نیچے دفن ہے۔ اس نے میرا سیدھا ہاتھ رسی سے نکال دیا اور جیب سے ایک چھوٹی سی نوٹ بک میرے سامنے رکھ دی۔ اس کے ساتھ ایک ننھی سی پنسل بھی لٹک رہی تھی۔ میں نے نوٹ بک کو کھولا اور دہشت گرد کی طرف دیکھا۔ میرے بھائی، میں نے شام سے کوئی سگار نہیں پیا، مجھے سگار کا نشہ ہے۔ وہ سامنے فرش پر میرے سگار پڑے ہیں، ان میں سے ایک سگار پینے کی اجازت دے دو تاکہ میں تازہ دماغ ہو کر تمہیں نقشہ بنا کر دے سکوں۔ دہشت گرد کو بھلا اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ جس سگار کو محض ایک بے ضرر سگار سمجھ رہا ہے، حقیقت میں اس کی موت کا پروانہ ہے۔ اسے اس طرف سے اطمینان تھا کہ میں بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میری موت یقینی ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں واقعی مرنے سے پہلے اپنی جمع پونجی اپنی بیٹی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو غصہ میری اس حرکت پر آ رہا تھا کہ میں دیر کر رہا تھا۔ اس نے فرش سے سگار اٹھا کر میرے منہ میں ٹھونس دیا اور جیب سے ماچس نکال کر بولا، ایک بات کا خیال رکھنا، اگر تم نے کسی دوسرے افسر سے اس بات کا ذکر کیا تو کسی کو تمہاری بات پر یقین نہیں آئے گا اور تمہارا بنایا ہوا یہ نقشہ میں تھوڑی دیر بعد ہی ضائع کر دوں گا، لیکن اس کے بعد میں تمہاری بیٹی کو 1 سینٹ بھی نہیں دوں گا، بلکہ تمہاری بیٹی کو اغوا کر کے بردہ فروشوں کے ہاتھوں بیچ دوں گا۔ سگار میرے منہ میں تھا، اس دہشت گرد کی موت کا سگنل ڈاؤن ہو چکا تھا۔ میں نے بس اتنا ہی کہا کہ میں کسی دوسرے سے اس کا ذکر کر کے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ دہشت گرد نے ماچس جلا کر میرا سگار سلگا دیا۔ وہ مجھ سے 1 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔
وہ میرے سگار کی زہریلی پھوار کی براہ راست زد میں نہیں تھا۔ میں نے جلدی جلدی سگار کے 3 کش لیے۔ چوتھے کش کے بعد سگار کے اندر کیپسول میں بھرا ہوا زہر حرکت میں آنے والا تھا۔ میں نے دہشت گرد سے کہا، میرے قریب آ جاؤ تاکہ میں نقشہ بناتے ہوئے تمہیں سمجھاتا بھی جاؤں۔ ڈالروں کے لالچ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ میری طرف سے اسے ویسے بھی اطمینان تھا کیونکہ میں ایک تو سوائے ایک بازو کے سارے کا سارا رسیوں سے بندھا ہوا تھا، دوسرے نہتا بھی تھا اور تیسرے اسٹین گن اس کے پاس موجود تھی۔ وہ میرے قریب ہو گیا۔ اب اس کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ پنجوں کے بل میری کرسی کے پہلو میں بیٹھا تھا اور اس کا چہرہ نوٹ بک پر تھا جو میں نے اپنے گھٹنے پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے جلا کر کہا، یہ سگار اب مجھے پکڑاؤ اور نقشہ بناؤ۔ نوٹ بک پر بلا میں کیسے اسے سگار دے سکتا تھا؟ اس کی سماجت کرتے ہوئے کہا، بس ایک کش لگا لوں۔ میں نے چوتھا کش لگایا، منہ سے دھواں نکالتے ہوئے سگار کا رخ دہشت گرد کے چہرے کی طرف کیا اور بولا، اب تم سگار لے سکتے ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے سگار کو درمیان سے دبا دیا۔ سگار کے اندر تمباکو کے پتوں میں لپٹے ہوئے سائنائڈ کے زہریلے محلول کے کیپسول پر دباؤ پڑا تو سگار میں سے نظر نہ آنے والی مہلک پھوار نکل کر دہشت گرد کے چہرے پر پڑی۔ زہریلے سگار کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ KGB کی خاص ایجاد تھی اور میرے پاس سیکرٹ سروس کے ذرائع سے پہنچے تھے۔ ان میں اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی مہارت سے ایک کیپسول بند ہوتا تھا۔ اس کیپسول میں سائنائڈ زہر کا محلول بھرا ہوتا جو دنیا کا تیز ترین، مہلک ترین اور انتہائی سریع الاثر زہر ہے۔ سگار کی ہلکی سی آنچ لگنے کے بعد جب اسے درمیان سے دبایا جاتا تو اس میں سے زہریلی پھوار نکل کر سامنے کھڑے آدمی پر پڑتی۔ اس زہر کو اس طریقے سے بلینڈ کیا گیا تھا کہ کپڑوں میں سے جسم کے مساموں میں سے گھس کر انسان کے جسم کو مفلوج کر دیتا ہے۔ انسان سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مر جاتا اور سب سے انوکھی بات یہ تھی کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی پوسٹ مارٹم کے بعد سوائے اس کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا تھا کہ موت حرکت کلب بند ہونے سے واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ جب میرے ہاتھ میں پکڑے سگار میں سے سائنائڈ زہر کی پھوار اسرائیلی دہشت گرد کے چہرے پر پڑی تو وہ پنجوں کے بل بیٹھے بیٹھے دوسری طرف جھول کر گر گیا کیونکہ وہ مر چکا تھا۔ میں نے جلتے ہوئے سگار کی مدد سے دوسرے بازو کی رسی کو جلا ڈالا، پھر سگار کو کرسی کے ہتھے سے رگڑ کر بجھایا، اسے جیب میں ڈالا اور ٹانگوں کی رسیاں کھول ڈالی۔ اب میں آزاد تھا۔ تیزی سے اٹھ کر فرش پر بکھرے ہوئے باقی 3 سگار اور لائٹر اٹھایا، کاروباری کاغذات کی فائل کو دوسرے کپڑوں کے ساتھ رکھ کر لائٹر سے آگ لگا دی اور دہشت گرد کی جیب کی تلاشی لی۔ بٹوے میں 50 اسرائیلی ڈالر تھے، میں نے انہیں اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میری فائل کے کاغذات اور کپڑے وغیرہ جلنے لگے تھے۔ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ دہشت گرد کی اسٹین گن اپنے ساتھ لے جاتا۔ میں چھلانگ لگا کر اس بوسیدہ گیراج نما مکان سے باہر نکلا اور درختوں کے اندھیرے میں اس طرف دوڑنے لگا جدھر سے یہ لوگ مجھے اغوا کر کے لائے تھے۔ درختوں میں اندھیرا تھا۔ میں ڈولان کے گڑھوں کو پھلانگتا آن کی آن میں اس سڑک پر پہنچ گیا جہاں شاہ گاڑی کے پاس میرے ڈرائیور کی لاش ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ میں نے واپس ہائی وے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ ایک عجیب قسم کی بے بسی اور اجنبیت کا احساس ہو رہا تھا۔ بھاگا بھی جا رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہ شہر نہ صرف یہ کہ میرا دشمن تھا بلکہ میرے لیے اجنبی بھی تھا۔ سولمی کے پاس جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، نہ جانے وہ کس حالت میں ہوگی۔ عین ممکن تھا کہ اسرائیلی پولیس اسے بھی گرفتار کر کے لے جا چکی ہو، یہ بھی ممکن تھا کہ اسے دکان کے اندر ہی ہلاک کر دیا گیا ہو۔ بہرحال میں وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ اس شہر میں میرا کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھا۔ جنگل کی اس ویران سڑک سے نکل کر ہائی وے کے قریب آیا تو ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا، ذرا دم لے لوں۔ اگرچہ سعدیہ نے مجھے فون نہ کرنے کی ہدایات کی تھی لیکن یہ ایمرجنسی تھی۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہائی وے پر کوئی ٹیلی فون بوتھ ڈھونڈ کر اسے یروشلم فون کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے پاس میرا پاسپورٹ اور اسرائیلی شناختی کارڈ بھی موجود تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر کبھی اسرائیل میں کسی ہائی وے بوتھ سے کال کرنی پڑ جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ میں زیادہ دیر اس علاقے میں نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ میں اٹھ کر ہائی وے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ جس طرف سے میں آیا تھا ادھر سے کسی وقت کوئی گاڑی یا بڑا ٹرک آ جاتا تھا۔ میں انگوٹھے سے آگے کی طرف اشارہ کرنے لگا، اس کا مطلب تھا کہ مجھے لفٹ کی ضرورت ہے۔ کئی گاڑیاں مجھے نا امید کرتی گزر گئی۔ آخر ایک ویگن سڑک سے اتر کر رک گئی۔ میں دوڑ کر آگے آ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بوڑھا بیٹھا تھا۔ اس نے سائر باہر نکال کر عبرانی میں کہا، اوپر آ جاؤ۔ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ والی سیٹ پر رکھے پلاسٹک کے لفافوں کو ایک طرف ہٹا کر بیٹھ گیا۔ ویگن ایک بار پھر ہائی وے پر چڑھی اور پوری رفتار سے چل پڑی۔ بوڑھے نے پوچھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں اسے کیا بتاتا، میں تو وہاں سے دور، بہت دور نکل جانا چاہتا تھا۔
میں نے اسے بتایا کہ میری گاڑی کا ساتھ والی روڈ پر بریک ڈاؤن ہو گیا ہے اور میں آگے کسی ٹاؤن میں جا کر رات بسر کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے تعجب سے کہا، کیا تم اس شہر میں نئے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں یروشلم میں بزنس کرتا ہوں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بولا کہ 30 کلومیٹر کے بعد برج ٹاؤن کا قصبہ آتا ہے، وہاں تمہیں کسی ہوٹل میں رات گزارنے کو بستر مل جائے گا۔ پھر رازداری سے کہنے لگا، ہوشیار رہنا، یہ ہوٹل والے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے ہیں، اور کھی کھی کر کے خود ہی ہنسنے لگا۔ ہائی وے بالکل صاف تھی، ویگن 80 میل کی رفتار سے بھاگی جا رہی تھی۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے دور ہائی وے کی ایک جانب برج ٹاؤن قصبے کی جلتی ہوئی بتیاں نظر آنے لگی۔ بوڑھے نے برج ٹاؤن کے موڑ پر ویگن روک دی۔ میں شکریہ ادا کر کے ویگن سے اتر گیا۔ اب ہائی وے بوتھ سے سعدیہ کو ٹیلی فون کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں اسے کسی ہوٹل سے فون کر سکتا تھا۔ یہ تل ابیب کے ماڈرن شہر کا جدید ترین قصبہ تھا۔ خوشنما عمارتیں جگہ جگہ روشنیوں میں جلملاتی کھڑی تھیں۔ گیس اسٹیشن بھی روشنیوں میں گھرا ہوا تھا۔ ہائی وے سے تھوڑی دور انگریزی کے بڑے بڑے حروف میں ہوٹل لکھا تھا۔ یہ حروف روشن تھے۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر ایک نوجوان یہودی موجود تھا۔ $20 ادا کرنے پر مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ مل گیا جس میں صرف ایک بستر لگا تھا۔ باتھ روم ایک کونے میں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں یروشلم میں ایک ضروری فون کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھ کر کاؤنٹر کے کونے میں رکھے فون کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ریسیور اٹھایا اور سعدیہ کے گھر کا نمبر ملایا جو مجھے زبانی یاد تھا۔ کچھ دیر گھنٹی بجتی رہی، پھر سعدیہ کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ میں نے اپنا خفیہ نام بتایا اور خاص زبان میں اسے ساری صورتحال بیان کر دی۔ اگر کوئی دوسرا میری گفتگو سنتا تو اسے یہی معلوم ہوتا کہ میں کسی لڑکی کو ہائی وے پر اپنی گاڑی کے بریک ڈاؤن ہونے کی تفصیل بتا رہا ہوں، لیکن اس کے اندر ایک خفیہ کوڈ کے الفاظ چھپے ہوئے تھے جن کو سعدیہ سمجھ رہی تھی۔ وہ بھی مجھ سے اسی مرموز زبان میں بات کر رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ یہ پریشانی اس کی آواز سے نہیں بلکہ اس کے الفاظ سے ظاہر ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے انتہائی ناتجربہ کاری اور حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ مجھے سولمی کی دکان پر دوسری بار نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا، تو سعدیہ نے مجھے ہدایت کی کہ میں تل ابیب کی سولومن اسٹریٹ میں میوزک میوزیم نامی دکان پر جا کر اس کے مالک سولومن سے ملاقات کروں۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں یروشلم میں اس کے فوڈ اسٹور کا ہرگز رخ نہ کروں۔ سعدیہ نے ایک ذمہ دار سیکرٹ اسپائی ہونے کا ثبوت دے دیا تھا کہ اس نے مجھے یروشلم کی طرف جانے سے بھی روکا اور مجھے متبادل پناہ گاہ بھی بتا دی۔ مگر میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسرائیلی سیکرٹ سروس کے عیاں سپاہی میرے پیچھے لگے تھے اور آدھی رات کے وقت میں سولومن اسٹریٹ کہاں تلاش کرتا پھروں۔ ہوٹل کے کاؤنٹر بوائے سے بھی میں سولومن اسٹریٹ کا پتہ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہاں فون کے نیچے ڈائریکٹری رکھی تھی۔ میں اس کے ورق الٹنے لگا۔ شروع ہی میں مجھے شہر کا ایک رنگین نقشہ مل گیا۔ یہ نقشہ اس قدر پیچیدہ تھا اور اس میں اتنی گنجان لکیریں کھینچی گئی تھی کہ میں اس میں سے سولومن اسٹریٹ کی نشاندہی نہ کر سکا۔ میں نے بتی گل کر دی اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ ہوٹل کے سامنے والی بڑی سڑک سنسان تھی۔ جہاں سے یہ سڑک ہائی وے سے ملتی تھی وہاں گیس لائٹ روشن تھی۔ ہوٹل کے آگے بھی مرکری بلیوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے کسی کاغذ پر لکھنے کی بجائے میوزک میوزیم سولومن اسٹریٹ اور میوزک میوزیم کے مالک سولومن کے نام کو بار بار دہرا کر ازبر کر لیا تھا۔ مجھے اس بات کی بے چینی تھی کہ میں اسرائیلی ایجنٹ کا خون کر آیا ہوں اور سیکرٹ سروس کے اعلیٰ افسران مجھ سے پوچھ گچھ کے لیے ہائی وے کے بغلی جنگل والے گیراج میں پہنچ گئے ہوں گے، اور جب انہوں نے میری بجائے وہاں اپنے ساتھی کی لاش دیکھی ہوگی تو سارے شہر کی سیکرٹ اور سول پولیس کو میرا حلیہ بتا کر خبردار کر دیا گیا ہوگا۔ میں واردات کے مقام سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ ہوٹل کے آدمی نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ پولیس یا سیکرٹ سروس کے آدمیوں کو میرا حلیہ بتا سکتا تھا۔ میں ایک طرح سے اپنے ہی جال میں پھنس گیا تھا۔ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ میرا ذہن بار بار مجھے یہی کہہ رہا تھا۔ چنانچہ میں خاموشی سے کمرے سے نکل کر کوریڈور میں دبے پاؤں چلتا ہوا ہوٹل کی چھوٹی سی لابی کے ستون کے پیچھے آ کر رک گیا۔ ہوٹل بوائے کاؤنٹر کے پیچھے کرسی پر اونگ رہا تھا۔ یہ موقع بڑا غنیمت تھا۔ میں نے دبے پاؤں لابی عبور کی اور دوسرے ہی لمحے ہوٹل کے سامنے والی چھوٹی سڑک کے فٹ پاتھ پر تیز تیز قدموں سے ہائی وے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ ہائی وے پر گاڑیاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں سڑک کے کنارے ذرا ہٹ کر شمال کی طرف چلنے لگا۔ دور اونچی عمارتوں کی روشنیاں آدھی رات کی تاریکی میں ستاروں کی طرح جھلملا رہی تھی۔ اسی دوران میں صرف 2 بڑی ویگنیں سڑک پر سے گزر رہی تھی۔ میں لفٹ لیتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ مجھے کسی خالی ٹیکسی کی تلاش تھی۔ کبھی خیال آتا کہ میں نے ہائی وے پر آ کر حماقت کی ہے، مجھے جنگل کی طرف نکل جانا چاہیے تھا۔
ہائی وے کے آس پاس درخت نہیں تھے، مجھے دور سے دیکھا جا سکتا تھا، اور پھر ہائی وے پر دن کے وقت بھی کوئی پیدل نہیں چلتا تھا۔ مجھ پر شک ہو سکتا تھا۔ ہائی وے بھی کم بخت شیطان کی آنت کی طرح لمبی تھی، کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ میں نے شاید زندگی میں پہلی بار گھبراہٹ میں باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا، اور بہت جلد اس کا بھیانک نتیجہ میرے سامنے آ گیا۔